अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ईद का दिन है। अमेरिका कनाडा में हो चुकी है ईद। बाकी एशिया में ज़्यादातर पाकिस्तान समेत आज ईद का दिन है। सबको, जितने भी हमारे चाहने वाले हैं, हमारे इस चैनल के सब्सक्राइबर दोस्त हैं हमारे, उन सबको ईद मुबारक कहना चाहता हूँ सबसे पहले, ना चाहते हुए भी, क्योंकि हमारे आसपास के जो हालात हैं उसमें ख़ास तौर पे फ़लस्तीनी ईरानी मुसलमानों के साथ इस वक्त जो जुल्म और जबर हो रहा है, तो इन हालात में क्या वो ईद मना रहे हैं? क्या इन हालात में हम एक दूसरे को ईद मुबारक और ईद के नाम पे ये जो ख़ास तौर पे टेलीविज़न चैनल्स पे जो नाच भंगड़े होते हैं, क्या ये हमें करना चाहिए? ईरानियों के साथ, फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती के इजहार के तौर पे क्या हम इसको कुछ देर के लिए इस अंदाज में ईद को मनाने से रुक सकते हैं? एक बड़ा सवाल है। मैं खुद भी बहुत कॉन्फ्लिक्टेड हूँ अंदर से कि ईद का मौका है, सब ने रोज़े रखे, एंजॉय किया रमज़ान को, उसके बाद ये खुशी का एक फैमिली यूनियन का एक मौका होता है, लेकिन लामहला मेरी तवज्जो तमाम तर उस जुल्म जबर पे की तरफ चली जाती है जो इसराइल ने पहले फ़लस्तीनियों के साथ किया। 20 मिलियन से ज़्यादा लोगों को बेघर किया, और वो बेचारे जानवरों की तरह कैंपों में इंतहाई कसमपुरसी की हालत में रहने पर मजबूर हैं इस वक्त। कोई कई लाख लबनानी इस वक्त बेघर हो चुके हैं जो इसराइल की मुसलसल बमबारी की वजह से अपने ही घर इलाके में वो बेघर हो गए हैं। और कुछ ही ऐसा ही हाल ईरान में हुआ है, जो तबाही मचाई है ईरान के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे इसराइली और अमरीकी हमलों ने। तो इस हालत में मैं ये सोचता हूँ कि क्या ये हमें इस अंदाज में ईद मनानी चाहिए? नहीं, बहरहाल सबको ईद मुबारक हो। और मेरा कोई इरादा नहीं था कि इस ईद पे मैं कोई वीडियो अ, तैयार करूं, लेकिन जो सूरत हाल गुज़श्ता 24-48 घंटों के दौरान हमने देखी है, उससे बड़े एक बात वाज़े हो गई कि ईरान के ख़िलाफ़ जो जंग है, और जिस तरह अक्सर मुस्लिम ममालिक वो एक तरफ हो गए हैं, तो इसने एक लिहाज से शिया सुन्नी तनाज़े की सूरत इख्तियार कर ली है मुसलमान बरदरी के अंदर, ओआईसी के अंदर। यानी जिस तरह 10-12 बड़े मुल्कों ने पाकिस्तान समेत इकट्ठे होकर एक इजलास किया 19 मार्च को, और उसका बुनियादी मकसद था कि जो सूरत हाल का जायज़ा लेना और फिर ईरान से अपील करना कि वो अपने पड़ोसी ममालिक के ख़िलाफ़ हमले बंद कर दे। तो जो एक अरब और अजम की तकसीम है अ, तवील अरसे से, ये उसका एक मुजाहरा था कि ईरान बिल्कुल एक साइड पे खड़ा है। और इसके जो नेशनल सिक्योरिटी के चीफ थे अली लारिजानी, उन्होंने तो अपने आखिरी पैगाम में तमाम इस्लामी मुल्कों से गिला भी किया था कि इस मुश्किल सूरत हाल में ईरान बिल्कुल अकेला खड़ा है, और काश के बाकी मुल्क भी उसके साथ खड़े हो जाते, क्योंकि ये अपनी कौमी खुद मुख्तारी, इलाकाई खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ का मसला है, जिसके लिए ईरान इस वक्त खड़ा है, बाकी मुल्क उसका तमाशा देख रहे हैं। तो दूसरी तरफ आप देखें जो काम अमेरिका या इसराइल कर रहा है, ख़ास तौर पे अमेरिका, तो वो एक ऐसी 6,000 साल पुरानी जो ईरानी एक तहजीब व तमद्दन है, उसके ख़िलाफ़ हमला आवर है। एक ऐसा कल्चर जिसको यांकी कल्चर भी कहते हैं, अमेरिकन कल्चर भी, 200 साल पुरानी उसकी तारीख़ है, जिसकी तारीख भरी पड़ी है नस्ल परस्ती से, नस्ली इम्तियाज से, कि सिर्फ कोई 1964-65 में जाके वहाँ पे स्याह फाम बाशिंदों को वोट का हक मिला। और ये वो मुआशरा है जिसको कहते हैं ये कदीम तरीन जमहूरियत है दुनिया भर में। तो एक यांकी कल्चर, ज़ोर ज़बरदस्ती, धौंस धांधली, लूट मार, फौजी बगावतें, फौजी बगावतों की हौसला अफजाई और इन्वेजन्स। आप ये देखिए कि गैर मुल्कों में कितनी मरतबा मुदाखलत की अमेरिका ने बराह रास्त, चाहे वो अफ्रीकी ममालिक थे, चाहे बाल्कन स्टेट्स थी सर्बिया के ख़िलाफ़, चाहे वियतनाम था, अफ़गानिस्तान, इराक़, और इसके अलावा शाम में भी मुदाखलत की। बहुत सारे ऐसी इसकी मिसालें उसकी तरफ हम बाद में आते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि
سعودی عرب نے کچھ عرصہ پہلے 2016-17 میں ایک بین الاقوامی فوج بنائی تھی، کوalition اگینسٹ ٹیررزم۔ تو بعد میں وہ ایسا لگا کہ وہ اتحاد بنا تھا دہشت گردی کے خلاف، لیکن اصل میں وہ ایک سنی اتحاد کی شکل اختیار کر گیا، اور ہماری فوج کے سابق سربراہ جنرل راحیل شریف نے اپنی جو دوسری نوکری شروع کی وہ وہیں پہ جا کے کی، اس فوج کے وہ سربراہ بنے۔ اصل سربراہ محمد بن سلمان ہیں، اس وقت ان کی عمر 34-35 سال تھی، اور ہماری فوج کے ریٹائرڈ آرمی چیف تھے، وہ جا کے ان کے ڈپٹی لگ گئے اس سنی فوج میں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ وہ سنی فوج کہاں چلی گئی؟ آج کیا ایران دہشت گردی، جس دہشت گردی کا، ریاستی دہشت گردی کا شکار ہے، اس کے خلاف کیا وہ فوج ایکٹیو نہیں ہو سکتی تھی؟ ایک افسوس کا مقام ہے کہ جو عرب عجم کی تقسیم ہے اس معاملے میں بھی بڑی کھل کے سامنے آئی، لیکن اس موقع پہ جو عرب ممالک ہیں ان کو ایک اور بھی احساس ہوا ہے کہ انہوں نے امریکہ سے اسلحہ خریدا، اس کو فوجی اڈے دیے اپنے اپنے ملکوں میں، چاہے وہ سعودی عرب ہے، متحدہ عرب امارات ہے، بحرین ہے، کویت ہے، قطر ہے، لیکن اس کے باوجود سب سے زیادہ نقصان اس وقت ان ممالک کو ہو رہا ہے۔ ان کی چیخیں نکل گئی ہیں کہ وہ امریکی فوجی اڈوں کے میزبان بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں اب ایران کے حملوں کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ ایران کا یہ کہنا ہے کہ اس کے خلاف جتنے بھی حملے ہوئے وہ انہی فوجی اڈوں سے انیشیٹ ہوئے تھے۔ لہٰذا اس طرح ایران جو ہے ایک طرف تنہا کھڑا ہے، دوسری طرف امریکہ اسرائیل کی فوجی قوت ہے، اور تیسری طرف باقی عرب سنی ممالک ہیں۔ پاکستان بھی اب ان کے ساتھ شامل ہو گیا ہے۔ کچھ عرب ممالک وہ بھی ہیں جو کہ عملاً خاموشی کے ساتھ اسرائیل کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، کیونکہ ایک بہت پرانا اسرائیل کا منصوبہ تھا گریٹر اسرائیل بنانے کا، اس خطے میں زیادہ سے زیادہ علاقے پہ قبضہ کرنے کا۔ غزہ پہ تو اس نے قبضہ کر لیا، جنوبی لبنان پہ اس وقت اس کے حملے جاری ہیں، اس نے اب جنوبی لبنان کے بے شمار گاؤں خالی کروا لیے ہیں، لوگوں کو بے گھر کر دیا ہے، اور اب اس کے لیے جو بڑا خطرہ تھا ایران، جس کو وہ سمجھتا تھا، اس کے خلاف وہ اپنی یہ کیمپین حتمی انجام تک پہنچانا چاہتا ہے، جس کا مقصد بنیادی طور پہ وہاں کی حکومت اور اپنی مرضی کی حکومت کو لانا ہے۔ پاکستان نے بھی کھل کر اب سعودیہ کے ساتھ پاکستان کھڑا ہے۔ ایران نے اگرچہ مجتبیٰ خامنہئی صاحب نے، آیت اللہ نے پاکستان کا شکریہ بھی ادا کیا اس مشکل وقت میں ساتھ دینے کا، لیکن ایک انہونی سی بات ہے کہ ایک بالکل ایک ہمسایہ ملک ہے، اس پر ہم نے ایک غیر ہمسایہ ملک کو ترجیح دی۔ اس دو غیر ہمسایہ ملک ہیں، بلا شبہ پاکستان کے بڑے مشکل وقتوں میں مدد بھی کی ہے، لیکن بہرحال یہ ایک کھل کے بات سامنے آ گئی ہے کہ سنی اور شیعہ جو ممالک ہیں وہ بالکل الگ الگ اس وقت کھڑے ہیں۔ اب جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے، اس میں آپ دیکھیے کہ عراق میں 2003، افغانستان میں 2001، ویتنام میں اس سے پہلے 60s میں اس کو جتنی بھی جنگیں اس نے لڑیں اس میں اس کو بدنامی ہوئی، شکست ہوئی، رسوائی کے بعد عجلت میں وہاں سے نکلنے پہ مجبور ہوا۔ آپ کو پتہ ہے کہ دوحہ میں امن معاہدہ ہوا تھا امریکہ اور طالبان کے درمیان سن 2020 میں، جس کے نتیجے میں پھر 2021 اگست میں قبل از وقت امریکی افواج کو افغانستان سے نکال بھی لیا گیا۔ لیکن اب یہ امریکی سینیٹر برائن میک گون ہیں، انہوں نے کانگریس مین ہیں، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ تو لگتا یہ ہے کہ امریکہ ایک ایسی جنگ میں اس نے خود کو ڈال دیا ہے، شامل کر لیا ہے، جو کہ عراق 2 بن سکتی ہے۔ انہوں نے یہ اپنے ایک ٹویٹ کے ذریعے لکھا کہ کس طرح 2003 میں انہوں نے عراق میں عراق پر جو جنگی کارروائی تھی، یعنی فوج کشی تھی، اس کی مخالفت کی تھی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہمیں دوسروں کے معاملات میں ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے تھی، اور انہوں نے اب یہ انتباہ کیا ہے کہ ہمیں 2003 کی عراق والی صورتحال لگ رہی ہے، اور میں نے انہوں نے لکھا کہ 23 سال پہلے، جو تقریباً یہی دن تھا جس دن ہم ابھی بات کر رہے ہیں، تقریباً یہی دن تھا 23 سال پہلے جب امریکہ نے عراق پر فوج کشی کی، اور جم میک گون
نے دوسرے کئی ڈیموکریٹس سمیت کے ساتھ اس فوج کشی کی مخالفت کی تھی۔ اب دیکھیے، اندازہ لگائیے کہ کتنے سال تک عراق میں نقصانات اٹھانے کے بعد 4,000 سے زیادہ وہاں پہ امریکی فوجی ہلاک ہوئے، اس کے بعد وہاں سے نکلنا پڑا ذلت کے ساتھ۔ 25 سال پہلے افغانستان پہ چڑھائی کی امریکہ نے، اور پھر 2 اگست 2021 میں برے حالات میں اس کو وہاں سے نکلنا پڑا۔ تو جو کانگریس مین جم میکگون کا یہ ایک خدشہ ہے کہ امریکہ ایک اور ایسی جنگ میں لامحالہ شامل ہو گیا ہے جس کے نتائج بڑے خوفناک ہو سکتے ہیں۔ ایک ایسی جنگ جو ایسی بنیاد پہ شروع کی گئی جو کہ موجود ہی نہیں تھی، اور اس کی وضاحت یا اس کی گواہی جو کینٹ نے دی ہے، جو کہ جس نے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم کی ایک ایجنسی ہے، نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر کا ڈائریکٹر تھا جو کینٹ، اس نے استعفیٰ دیا، اور اس نے جو بیان دیا اس نے واشنگٹن کے اندر بڑی کھلبلی مچا دی، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ماضی میں امریکہ نے اس خطے میں اپنے مقاصد کے لیے شدت پسند گروہوں اور پراکسی نیٹ ورکس پر انحصار کیا، خاص طور پر شام کے تنازع میں، اور ان کے مطابق ایسی پالیسی نے غیر ارادی طور پر پورے خطے کو عدم استحکام سے دوچار کیا۔ تو اس نے باقاعدہ کہا کہ دنیا کے مختلف علاقوں میں امریکی CIA نے پراکسی ٹیررسٹ گروپس کو سپورٹ کیا اپنے مقاصد کے لیے۔ اور ساتھ میں ایران کے حوالے سے بھی جو کینٹ نے یہ کہا کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں تھے، وہ ہتھیار بنانے کی پوزیشن میں نہیں تھا، اور میں نے استعفیٰ اس لیے دیا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ مزید امریکی نوجوان جوان فوجی ایک دوسرے ملک کی جنگ میں جا کے اپنی جان گنوا بیٹھیں۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس میں ایک طرف خود امریکہ کے اندر انتشار بن گیا ہے، دوسری طرف عرب ممالک جو ہے وہ اس وقت بڑے سخت پریشر میں آ گئے ہیں، اس لیے کہ ان کی اکانومی اب تقریباً چوتھا ہفتہ شروع ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ سے جو امریکہ اور عرب ملکوں کے درمیان ایک اتحاد تھا، خلیجی اتحاد، اس میں بھی ایک دراڑ پڑ گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہاں پہ امریکہ کا پرنس سلطان بیس ہے، اسی طرح متحدہ عرب امارات میں الزفرہ بیس ہے، اور بحرین میں امریکہ کا 5واں بحری بیڑا ہے، اور کویت میں کیمپ عریف جان جو ہے وہ موجود ہے، ایک بہت بڑا، اور قطر دوحہ میں بھی اسی طرح ایک سینٹرل کمانڈ کمیونیکیشن سینٹر ہے۔ تو یہ تمام ممالک اس وقت بہت بڑے خطرے سے دوچار ہیں۔ وہاں پہ تیل کی پیداوار بھی کم ہو گئی ہے، گیس LNG کی پیداوار اس وقت رک چکی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ امریکہ صرف اسرائیل کی خاطر، اور یہ تو اب بار بار بات سامنے آ گئی ہے کہ محمد بن سلمان اور اسرائیل کے کہنے پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کو اس جنگ میں جھونک دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ امریکہ اسرائیل کی خوشنودی کے لیے کہاں تک جائے گا، اور بلکہ جو وزیر دفاع ہیں پیٹ ہیگسیت، اس نے تو $200 ارب مزید بجٹ بھی مانگ لیا ہے کہ وہ شاید اب ایران پر فوج کشی کرنا چاہتے ہیں تاکہ اسٹریٹ آف ابنائے ہرمز کو کھولا جا سکے جہاز رانی کے لیے، کیونکہ اب تیل کی قیمتوں پہ پریشر واقعی آ گیا ہے۔ دبئی بیسڈ جو اس وقت تیل کی قیمتیں ہیں، جو پاکستان جیسے ملکوں پہ جن کا اطلاق ہوتا ہے، وہ اب بھی مطلب 20 مارچ کو وہ کوئی $158 فی بیرل تھیں، اور معلوم نہیں کہ یہ اور کتنی اوپر جا سکتی ہیں۔ لیکن اگر تو اسٹریٹ آف ہرمز کھل گئی، یا پھر اسٹریٹجک ریزروز امریکہ اور انٹرنیشنل انرجی ایجنسی نے ریلیز کر دیے، تو اور ایران اس طرح دوسرے ممالک سے اگر ان کو چین کو اور خاص طور پہ بھارت کو تیل درآمد کرنے کی اجازت مل گئی، تو ہو سکتا ہے کہ پھر قیمتوں پہ پریشر اتنا زیادہ نہ رہے۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ خدشہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کہیں ایران امریکہ کے لیے عراق 2 نہ بن جائے، اور یہ کہ آخر یہ معاملہ کہاں پہ جا کے رکے گا۔ کیا ایران جس طرح مطالبہ کر رہا ہے کہ اب امریکی اس خطے میں موجود امریکی کہیں بھی ہوں وہ محفوظ نہیں ہیں، اس دھمکی پہ عمل درآمد ہوگا، اور کیا جنگ بندی اب امریکہ کی شرائط پہ ہوگی یا ایران کی؟ ایران تو زر تلافی بھی مانگ رہے کہ جتنا اس کا نقصان ہوا ہے وہ بھی اس کو ادا کیا جائے۔
لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس سے پہلے عراق، افغانستان، ویتنام، کہیں بھی امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے متاثرہ ملک کو زیر تلافی ادا کیا ہے؟ کہیں بھی نہیں کیا، لہٰذا یہ تو ایک خارج از امکان ہے۔ البتہ سوال یہی ہے کہ اب چین اور روس کس حد تک ایران کی بربادی کا تماشا دیکھتے رہیں گے، اور کیا وہاں پہ اسرائیل اپنے ارادے کے مطابق حکومت تبدیل کر پائے گا یا نہیں۔ فی الحال کم از کم جو پہلے 3 ہفتے ہیں، وہ راؤنڈ اگر آپ دیکھیں کہ کس طرح کے اکیلے ملک نے اپنا دفاع کیا بلکہ دوسروں کو نقصان بھی پہنچایا، اس راؤنڈ میں ایران کو ضرور فتح حاصل ہوئی ہے، اور دعا یہ کرنی چاہیے کہ جنگ جلد از جلد ختم ہو، ورنہ 3 4 ہفتے یہ جاری رہ گئی تو دنیا بھر کی معیشت کے لیے، خاص طور پر پاکستان جیسے ملکوں کی اقتصادی صورتحال انتہائی بری طرح متاثر ہو سکتی ہے۔ بہت بہت شکریہ، اور ایک بار پھر آپ سب کو عید مبارک۔